अस कलम सैयदा हानिया शाह जिलानी। नावल निदामत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं हू नॉवेल्स। शुरू करते हैं आज का नावल। हुरैन सिदरा को बिजनेस पार्टी में ले गई जहां उसका तारुफ फिरोज शाह से हुआ। किसी ने सिदरा की ड्रिंक में नशा मिला दिया। वो चकरा कर गैलरी में गिरी तो फिरोज ने उसे थाम लिया और साथ बने अंधेरे कमरे में ले गया। नशे की धुन में फिरोज ने हर हद पार कर दी। सुबह फिरोज जागा तो बेड पर सिदरा को देखा। सिदरा उठी तो वो रोती हुई टैक्सी से घर आ गई। एक माह बाद अचानक उल्टियाँ हुई तो पता चला वो प्रेग्नेंट है। फिरोज सुनते ही भागता हुआ आया, लेकिन सिदरा ने उसके चेहरे पर ज़ोरदार तमाचा मारा और बस बहुत हो गया। तुम्हारे ये बहाने सिदरा, मैं पिछले 1 साल से सुन रही हूँ। आज मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी है। मेरे कज़न की बिज़नेस डील तय हुई है, जिसकी खुशी में एक बहुत बड़ी बिज़नेस पार्टी रखी है, और तुम हो कि घर से निकलने को तैयार ही नहीं हो। सिदरा ने आईने में अपना सादा सा चेहरा देखा और एक ठंडी आ भरकर कहा, हुरैन, मेरी जान समझने की कोशिश करो। कहाँ तुम्हारा हाई क्लास माहौल और कहाँ मैं एक मामूली घराने की लड़की। तुम्हारी उस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? मुझे तो बात करने का ढंग भी नहीं आएगा। हुरैन ने सिदरा के कंधों पर हाथ रखा और उसे ज़बरदस्ती बेड पर बैठाते हुए बोली, तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो सिदरा, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, और आज मैंने तुम्हारे लिए ख़ास रेड कलर का मैक्सी ड्रेस ख़रीदा है। बस अब कोई बहस नहीं, तुम ये पहन रही हो और मेरे साथ चल रही हो। सिदरा ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो कमरे के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। शमीला बेगम ने कहा, सिदरा बेटी चली जाओ। हुरैन इतना इसरार कर रही है और वैसे भी तुम हर वक्त पढ़ाई में गुम रहती हो, थोड़ा दिल बहल जाएगा। सिदरा ने अम्मी की बात सुनकर हार मान ली और बोली, अच्छा बाबा, चलती हूँ, लेकिन हुरैन मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, मुझे जल्दी वापस आना है। हुरैन ने खुशी से ताली बजाई और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। लेकिन मेरी एक बात तय है, अगर पार्टी में मज़ा आया और लेट हो गई तो फिर मैं सिदरा को लेट नाइट अपने घर ले जाऊंगी और कल सुबह हम दोनों यहाँ से कॉलेज चले जाएंगे। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जब सिदरा उस सुर्ख लिबास में तैयार होकर बाहर आई तो हुरैन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सिदरा की नज़र उतारते हुए कहा, सिदरा, आज तुम किसी शहजादी से कम नहीं लग रही हो। कोई भी तुम्हें देखकर अपना दिल हार जाएगा। सिदरा ने शर्मा कर कहा, बस कर हुरैन, मुझे वैसे ही बहुत घबराहट हो रही है। चलो अब देर हो रही है। दोनों लड़कियां हुरैन की गाड़ी में बैठकर उस आलीशान बंगले की तरफ रवाना हो गईं जहां पार्टी का एहतमाम किया गया था। बंगले में दाखिल होते ही सिदरा के कानों में तेज़ म्यूजिक की आवाज़ पड़ी। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थीं और शहर के बड़े बड़े मॉडर्न लोग हाथों में ग्लास थामे इधर उधर घूम रहे थे। सिदरा ने डरकर हुरैन का हाथ मजबूती से थाम लिया और बोली, हुरैन, यहाँ का माहौल तो बहुत अजीब है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। चलो कहीं कोने में बैठते हैं। हुरैन उसे एक वीआईपी सोफे की तरफ ले गई और बोली, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कज़न से मिलकर अभी आई। उसी लम्ही हॉल के मरकज़ी दरवाजे से फ़िरोज़ शाह अपने दोस्तों के साथ दाखिल हुआ। फ़िरोज़ शाह शहर का एक माना हुआ और इंतहाई मगरूर बिजनेसमैन था। उसका रोब और शख्सियत ऐसी थी कि हॉल में मौजूद कई लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। फ़िरोज़ शाह ने अपने कोट के बटन खोले और अपने दोस्त आसिम से कहा, यार आसिम, तुम मुझे किस बोरिंग पार्टी में ले आए हो? यहाँ तो वही पुराने चेहरे हैं। आसिम ने हॉल में चारों तरफ नज़र दौड़ाई और अचानक उसकी नज़र कोने में बैठी सिदरा पर पड़ी। आसिम ने फ़िरोज़ के कंधे पर हाथ मारा और बोला, फ़िरोज़, ज़रा वहाँ देखो। उस हुजूम में वो सुर्ख लिबास वाली लड़की कितनी अलग और मासूम लग रही है। फ़िरोज़ ने सरसरी तौर पर सिदरा की तरफ देखा, लेकिन सिदरा की सादगी और उसके चेहरे का खौफ देखकर फ़िरोज़ की नज़रें वहीं जम गई और उसने एक गहरा सांस लिया और कहा, हाँ आसिम, उसमें चेहरे में तो कुछ बात है। ये यहाँ की बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है। इसी दौरान हुरैन फ़िरोज़ के पास आई, क्योंकि फ़िरोज़ उसके कज़न का बिजनेस पार्टनर था। हुरैन ने कहा, अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ साहब, आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। आइए मैं आपका तारुफ अपनी सबसे बेहतरीन दोस्त से करवाती हूँ। हुरैन फ़िरोज़ को सिदरा के पास ले आई और बोली, सिदरा, ये फ़िरोज़ अहमद शाह हैं। फ़िरोज़, ये मेरी दोस्त सिदरा है। सिदरा ने घबरा कर हाथ आगे बढ़ाया और धीमी आवाज़ में कहा, जी अस्सलाम वालेकुम। फ़िरोज़ ने उसकी लरजती हुई आवाज़ सुनकर एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा, वालेकुम अस्सलाम सिदरा जी। आपको देखकर लग रहा है कि आप इस तरह की पार्टीज़ में पहली बार आई हैं। सिदरा ने नज़रें झुकाए हुए जवाब दिया, जी मैं ऐसी जगहों पर नहीं आती, बस हुरैन की ज़िद की वजह से आ गई। फ़िरोज़ ने उसके करीब बैठते हुए कहा,
پھر تو حرین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک اتنے خوبصورت چہرے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ سدرا فیروز کی اس بولڈ گفتگو پر مزید شرما گئی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر بعد فیروز کے دوستوں نے فیروز کو ڈرنکس کی طرف بلایا۔ فیروز نے سدرا سے اجازت لی اور وہاں چلا گیا۔ پارٹی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، ہال کا ماحول مزید رنگین ہوتا جا رہا تھا۔ فیروز نے اپنے دوستوں کے اصرار پر چند گلاس پی لیے، جس کی وجہ سے اس کے ہوش و حواس دھندلانے لگے۔ دوسری طرف سدرا صوفے پر اکیلی بیٹھی حرین کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک ویٹر اس کے پاس جوس کا گلاس لے کر آیا۔ اس جوس میں کسی شرارتی دوست نے مذاق میں تیز نشہ آور دوا ملا دی تھی۔ سدرا نے پیاس کی شدت کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے وہ پورا گلاس پی لیا۔ چند ہی منٹوں میں سدرا کا سر بھاری ہونے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے روشنیاں گھومنے لگیں اور اسے لگا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ہال کے پچھلی طرف بنے کی طرف نکل گئی تاکہ کسی روم میں کہیں آرام کر سکے۔ فیروز بھی اسی گیلری میں اپنے سر کا درد کم کرنے کے لیے ٹہل رہا تھا کہ اس کی نظر سدرا پر پڑی، جو دیوار کا سہارا لیے گرنے والی تھی۔ فیروز نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور بولا، سدرا کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ سدرا نے دھندلی آنکھوں سے فیروز کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور نشے کے اثر کی وجہ سے اس کے منہ سے صرف سسکیاں نکل رہی تھیں۔ اس نے فیروز کی شرٹ کو پکڑ لیا اور بولی، فیروز مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ فیروز خود بھی نشے کے شدید اثر میں تھا۔ سدرا کی یہ قربت اور اس کے سرخ اور اس کی خوشبو نے فیروز کے اندر کے ضبط کو ایک دم ختم کر دیا۔ وہ سدرا کو سہارا دیتے ہوئے پاس ہی موجود ایک خالی کمرے کے اندر لے گیا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ سدرا بیڈ پر گر پڑی اور فیروز اس کے بالکل قریب آ گیا۔ نشے کی حالت میں دونوں کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سدرا کے منہ سے ہلکی سی فریاد نکلی، فیروز پلیز۔ لیکن فیروز کے حواس پر اس وقت صرف اور صرف ایک جنون سوار تھا۔ اس نے سدرا کو اپنے حصار میں جکڑ لیا اور اس رات بغیر کسی شادی یا شرعی بندھن کے ان کے بیچ زندگی کی سب سے بڑی حد پار ہو گئی۔ دونوں جذبات اور نشے کے اندھیرے میں اس گناہ کے مرتکب ہو گئے جس کا انجام بہت ہولناک ہونے والا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی تیز روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آئی تو فیروز نے اپنے بھاری سر کو پکڑتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ اس نے دیکھا کہ سدرا بیڈ کی دوسری طرف بکھرے بالوں کے ساتھ سو رہی تھی۔ فیروز کے ذہن میں رات کا کوئی منظر واضح نہیں تھا، اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ دونوں نشے میں تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے اور ایک عجیب سی گھبراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ محض ایک خواب تھا۔ اسی دوران سدرا کی بھی آنکھ کھلی۔ اس نے جب خود کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ رات یہاں کیا طوفان گزرا ہے۔ سدرا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا مان، اس کی عزت، سب کچھ ایک ہی رات میں لٹ چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی اٹھی، اپنے کپڑے درست کیے اور کسی کو بتائے بغیر کمرے سے باہر بھاگی۔ ایک ٹیکسی کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اب وہ کس منہ سے اپنے ماں باپ کا سامنا کرے گی، جبکہ فیروز اس بات سے بالکل بے خبر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا گیا جہاں اس کی ماں اس کی منگنی کی باتیں کر رہی تھی۔ لیکن فیروز کے دل میں اس انجانے گناہ کا ایک مبہم سا خوف بیٹھ چکا تھا جو اس کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ سدرا گھر آ کر شاور لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پارٹی کی اس ہولناک رات کو گزرے 1 ماہ ہو چکا تھا، لیکن سدرا کے لیے وقت جیسے اسی کمرے میں تھم گیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں سائے کی طرح رہ رہی تھی، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کسی کی طرف دیکھتی۔ اس کی ہنستی کھیلتی شخصیت پر ایک ایسی گہری اداسی چھا گئی تھی کہ شمیلہ بیگم کا دل بیٹی کو دیکھ کر خون کے آنسو روتا۔ ایک دوپہر شمیلہ بیگم نے سدرا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ ہمیشہ کی طرح کھڑکی کے پاس سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ شمیلہ بیگم اس کے پاس قالین پر بیٹھ گئیں اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑے پیار سے بولیں، سدرا میری بچی، خدا کے لیے مجھے بتا تو صحیح تجھے کیا بیماری ہے؟ 1 مہینہ ہو گیا تو نے ڈھنگ سے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تیرا یہ پھول جیسا چہرہ بالکل مرجھا گیا ہے۔ کیا اس دن حرین کی پارٹی میں کوئی بات ہوئی تھی؟ سدرا نے پارٹی کا نام سن کر اپنی ویران آنکھیں اٹھائیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ امی کے گلے لگ کر سب کچھ اگل دے، لیکن زبان پر جیسے تالے لگے تھے۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، نہیں امی، کچھ بھی نہیں ہوا، بس یونیورسٹی کے فائنل پیپرز سر پر ہیں، اس کی ٹینشن ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شمیلہ بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، تو ٹھیک نہیں ہے سدرا،
ابھی صبح تو باورچی خانے میں سالن کی خوشبو سونگھ کر تو باتھ روم کی طرف بھاگی تھی۔ تجھے مسلسل چکر آ رہے ہیں اور کمزوری اتنی ہے کہ تیرے ہاتھ کانپتے ہیں۔ آج میں نے تیرے بابا سے کہہ دیا ہے، وہ شام کو ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر سے وقت لے کر آ رہے ہیں، ہم سب چلیں گے۔ سدرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بدحواسی میں کہا، نہیں امی، پاپا کو کیوں زحمت دی؟ میں پڑوس والی عائشہ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ پاپا تو خود شوگر کے مریض ہیں، وہ کیوں پریشان ہوں؟ لیکن شمیرہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور بولی، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، پاپا شام کو آئیں گے تو ہم نکلیں گے۔ شام کو احمد صاحب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے بڑے ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال کے سفید اور سرد ماحول میں سدرا کا دم گھٹ رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے سدرا کا تفصیلی معائنہ کیا اور کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل اور سسکتے ہوئے انتظار کے بعد جب نرس نے ان کا نام پکارا تو احمد صاحب اور شمیلہ بیگم سدرا کا ہاتھ تھامے ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے میز پر رکھی رپورٹس پر ایک گہری نظر ڈالی، اینک درست کی اور پھر احمد صاحب اور شمیلہ بیگم کی طرف دیکھ کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھیے، میں آپ کو مبارکباد دوں یا نہ دوں، لیکن رپورٹس کے مطابق آپ کی بیٹی امید سے ہے۔ یہ تقریباً 1 ماہ کا حمل ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے موت کا سکتہ طاری ہو گیا۔ احمد صاحب کا ہاتھ سدرا کے کندھے سے پھسل گیا اور ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ شمیلہ بیگم شوق کی حالت میں کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور تڑپ کر چلائیں، ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہوش میں تو ہیں یا آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ میری بیٹی بھی کنواری ہے، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ یونیورسٹی کی طالبہ ہے۔ آپ کی رپورٹ بالکل غلط ہے، کسی اور کی رپورٹ ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے آپ نے۔ ڈاکٹر نے صدمے سے 2-4 ماہ کی حالت دیکھی تو نرمی سے بولی، دیکھیے، میں آپ کے دکھ کو سمجھتی ہوں، لیکن میڈیکل رپورٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نے 3 بار ٹیسٹ ری چیک کروایا ہے، سدرا حاملہ ہے۔ اب آپ کے خاندانی معاملات کیا ہیں یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ سدرا نے دوپٹے میں اپنا منہ چھپا لیا اور اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگی۔ احمد صاحب نے بغیر کوئی لفظ بولے سدرا کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گئے۔ گھر پہنچتے ہی احمد صاحب نے لاؤنج کا مین گیٹ اندر سے لاک کر دیا اور سدرا کو فرش پر پٹخ دیا۔ ان کا پورا وجود غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ شمیلہ بیگم اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے رو رہی تھیں، ہائے میں برباد ہو گئی احمد صاحب، ہماری عزت مٹی میں مل گئی، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ احمد صاحب نے سدرا کے سامنے کھڑے ہو کر گرجدار آواز میں کہا، سدرا، میں نے تجھے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی بھیجا تھا، اپنی پگڑی تیرے ہاتھ میں دی تھی، بتا مجھے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے تو؟ کون ہے اس گناہ کا ذمہ دار؟ اگر آج تو نے سچ نہیں بتایا تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تجھے اسی فرش پر زندہ دفن کر دوں گا۔ سدرا فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا کے پیر پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولی، پاپا، خدا کے لیے مجھے مت مارے، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اس رات حورین مجھے زبردستی اپنے کزن کی پارٹی میں لے گئی تھی، وہاں مجھے کسی نے جوس میں کچھ ملا کر پلا دیا، میرا ہوش گم ہو گیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں پاپا، مجھے سچ میں کچھ یاد نہیں۔ اسی دوران حورین کو جب سدرا کے ہسپتال جانے کا پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی سدرا کے گھر پہنچی۔ گھر کے اندر کا ماحول دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ سچ سامنے آ چکا ہے۔ حورین نے روتے ہوئے شمیلہ بیگم کو سنبھالا اور احمد صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، انکل، سدرا بے قصور ہے، اس رات پارٹی میں فیروز بھی موجود تھا، وہ شہر کا بہت بڑا بزنس مین ہے۔ میرے کزن کے دوست نے مجھے کل ہی بتایا کہ فیروز اور سدرا نشے کی حالت میں ایک کمرے میں بند پائے گئے تھے۔ یہ سب فیروز نے کیا ہے انکل، سدرا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ حورین نے اسی وقت فیروز کے دوست عاصم کو فون ملایا اور روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ عاصم نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا فیروز کے آفس پہنچا، جہاں فیروز اپنی بزنس میٹنگ میں مصروف تھا۔ عاصم نے زبردستی میٹنگ ختم کروائی اور فیروز کا گریبان پکڑ کر بولا، فیروز، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اس رات پارٹی میں حورین کی معصوم دوست سدرا تیرے بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ لڑکی تباہ ہو گئی ہے فیروز، اس کا پورا خاندان جیتے جی مر گیا ہے۔ فیروز کے سر پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کے ذہن میں اس رات کے دھندلے منظر بجلی کی طرح چمکے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اس کا وہ خوف آج ایک ہولناک حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا۔ فیروز ایک لمحے کے لیے صدمے میں رہا، لیکن وہ اندر سے ایک غیرت مند انسان تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور عاصم سے کہا، مجھے اس کا ایڈریس دو، میں اپنی غلطی سدھاروں گا۔ فیروز جب بدحواسی کی حالت میں سدرا کے لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سدرا فرش پر بکھرے بالوں کے ساتھ رو رہی تھی اور اس کے والدین لاچار بیٹھے تھے۔ فیروز نے آگے بڑھ کر احمد صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انتہائی ندامت سے بولا، انکل، مجھے معاف کر دیں، میں اس رات ہوش میں نہیں تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں سدرا کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔
سدرا نے جیسے ہی فیروز کی آواز سنی، اس کے اندر کی تڑپ اور نفرت ایک لاوے کی طرح پھٹ پڑی۔ وہ دیوانہ وار اٹھی اور فیروز کے قریب آ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ فیروز کے منہ پر دیا۔ تھپڑ کی گونج سے پورا کمرہ لرز اٹھا۔ سدرا نے غصے سے کانپتے ہوئے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور چیخ کر کہا، شادی کرو گے تم مجھ سے؟ اپنی اس ہمدردی کو اٹھا کر باہر پھینک دو فیروز شاہ۔ تم نے میری روح کو چھلنی کیا ہے، میرے ماں باپ کو جیتے جی مار دیا ہے، اور اب یہاں اپنی امیرانہ جاگیر کا روب دکھا کر ہمدردی کا لیبل لگانے آئے ہو۔ مجھے تمہارا نام نہیں چاہیے، مجھے تم سے نفرت ہے۔ فیروز نے اپنا گال سہلایا۔ اس کی آنکھوں میں اب مغروری نہیں بلکہ سچی ندامت کے آنسو تھے۔ وہ خاموش کھڑا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سدرا کا یہ غصہ بالکل سچا اور حق پر مبنی تھا، لیکن اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے اور سدرا کا غصہ بالکل جائز ہے۔ احمد صاحب نے سدرا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور خود فیروز کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور لاچاری دونوں مکس تھے۔ انہوں نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو سنبھالا اور فیروز سے بولے، تم نے جو کچھ کیا اس کے بعد تمہاری جان لینا بھی کم ہے فیروز، لیکن میں ایک باپ ہوں، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر تم سچ میں پچھتا رہے ہو اور اپنی غلطی سدھارنا چاہتے ہو تو یتیموں کی طرح اکیلے یہاں سودے بازی کرنے مت آؤ۔ جاؤ اور اپنے والدین کو عزت کے ساتھ ہمارے گھر لے کر آؤ۔ ہم دنیا کو دکھا کر برادری کے سامنے اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے تاکہ میری پگڑی مٹی میں ملنے سے بچ جائے۔ فیروز نے گہرا سانس لیا اور احمد صاحب کے سامنے سر جھکا کر انتہائی سنجیدگی سے کہا، انکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کل ہی اپنے ممی پاپا کو لے کر آپ کے گھر آؤں گا۔ میں سدرا کو وہ تمام حقوق اور عزت دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ فیروز وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنے عالیشان بنگلے پر پہنچا۔ لاؤنج میں اس کی ماں بیگم ثریا اور اس کے ماموزاد بھائی بہن بیٹھے ہوئے تھے اور فیروز کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ فیروز کے ماموں کی بیٹی انوشا، جس سے فیروز کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا، وہاں صوفے پر بیٹھی فیروز کا انتظار کر رہی تھی۔ فیروز کو یوں بدحواس حالت میں اندر آتے دیکھ کر ثریا بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں اور بولیں، فیروز بیٹا کہاں غائب تھے تم؟ دیکھو تمہارے ماموں اور انوشے کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم تمہاری شادی کی تاریخ پکی کر رہے ہیں۔ فیروز نے ایک نظر انوشے پر ڈالی جسے وہ کبھی پسند نہیں کرتا تھا، اور پھر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ذرا سائڈ پر لے گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، امی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں انوشا سے شادی نہیں کر سکتا۔ ثریا بیگم کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ انہوں نے غصے سے کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو فیروز؟ پورے خاندان میں یہ بات طے ہے، تمہارے ماموں کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی؟ فیروز نے نفی میں سر ہلایا اور حقیقت پسندانہ لہجے میں بولا، امی بات صرف پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ایک مہینہ پہلے ایک پارٹی میں نشے کی حالت میں مجھ سے ایک معصوم لڑکی کی عزت پر داؤ لگ گیا، وہ امید سے امی، اور اس بچے کا باپ میں ہوں۔ یہ سنتے ہی ثریا بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولیں، یا اللہ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ میرا بیٹا ایسا گھنونا کام کر ہی نہیں سکتا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ ضرور کوئی آوارہ ہوگی جو میرے امیر بیٹے کو پھنسانے کے جال بن رہی ہے۔ فیروز نے ماں کا ہاتھ جھٹکا اور بولا، نہیں امی، وہ بہت شریف اور معصوم لڑکی ہے، اس کا نام سدرا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، سب میری وجہ سے ہوا۔ اس کے پاپا نے کہا اگر میں سچا ہوں تو اپنے والدین کو لے کر ان کے گھر جاؤں۔ امی آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، ہمیں کل ہی ان کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے۔ ثریا بیگم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے کڑک دار آواز میں کہا، ہرگز نہیں، میں اس بد کردار لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بناؤں گی جو شادی سے پہلے ہی منہ کالا کر کے بیٹھ گئی، اور میں اپنے بھائی کا دل توڑ کر خاندانی رشتہ کبھی نہیں ٹھکراؤں گی۔ تم اس لڑکی کو کچھ پیسے دے کر منہ بند کر دو، اس قسم کی لڑکیاں صرف پیسے کی بھوکی ہوتی ہیں۔ فیروز کو اپنی ماں کی اس سوچ پر شدید دکھ ہوا۔ اس نے کہا، امی وہ پیسے کی بھوکی نہیں ہے، اس نے آج میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، وہ اپنی عزت کا سودا نہیں کر رہی، اگر آپ نہیں چلیں گی تو میں اکیلا جاؤں گا۔ ثریا بیگم نے صاف کہہ دیا، اگر تم اس لڑکی کے گھر گئے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ فیروز نے جب ماں کی ضد دیکھی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ خاندانی انا کے سامنے اس کی ماں کو ایک معصوم زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگلے دن سدرا کے گھر والے صبح سے فیروز کے والدین کا انتظار کر رہے تھے۔ سدرا اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ خواب ہو، فیروز کے گھر والے نہ آئیں۔ شام کے 4 بج چکے تھے لیکن فیروز کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ احمد صاحب بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے اور ان کا بلڈ پریشر تیز ہو رہا تھا۔ وہ بولے، شمیلہ دیکھا تم نے؟ وہ امیر زادہ ہمیں بیوقوف بنا کر چلا گیا، اس کے ماں باپ کبھی نہیں آئیں گے، وہ امیر لوگ ہماری کیا عزت کریں گے؟ سدرا نے یہ سنا تو اس کے دل کو جیسے ایک عجیب سا سکون ملا کہ چلو کم از کم اس مجرم کا چہرہ تو دوبارہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔
ٹھیک 4:30 بجے گھر کی گھنٹی بجی۔ احمد صاحب نے بھاری قدموں سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے فیروز اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور نکاح خان ساتھ تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کے والدین نہیں تھے۔ احمد صاحب نے پیچھے گلی میں دیکھا اور پھر فیروز سے تلخ لہجے میں پوچھا، کہاں ہیں تمہارے ماں باپ؟ کیا وہ ایک غریب کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ فیروز نے احمد صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انتہائی خوبصورت اور حقیقت پسندانہ انداز میں بولا، انکل، میرے والدین اپنی خاندانی آراء اور ضد کے پیچھے اندھے ہو چکے ہیں، وہ نہیں مانے، لیکن میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں اپنی ماں اور اپنا خاندانی گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہاں سدرا سے نکاح کرنے اکیلے آیا ہوں۔ میں عدالت کے مولوی صاحب کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو آج ہی ہمارا نکاح پڑھوا دیں۔ میں سدرا کو اس دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور اسے ایک الگ گھر میں عزت کے ساتھ رکھوں گا۔ احمد صاحب نے فیروز کی آنکھوں میں سچائی اور سب کچھ چھوڑ دینے کا عزم دیکھا تو ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ انہوں نے شمیلہ بیگم کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ایک اطمینان بھی تھا کہ کم از کم ان کی بیٹی بدنامی سے بچ جائے گی۔ احمد صاحب نے سدرا کو لاؤنج میں بلایا۔ سدرا جب سفید چادر اوڑھے باہر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ فیروز نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کاغذات آگے بڑھائے۔ جب سدرا سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو فیروز ولد امجد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے تو سدرا کا گلا رند گیا۔ اس نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا جن کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنی قسمت پر ایک آنسو بہایا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ لفظ کہنے کے بعد سدرا اور فیروز ہمیشہ نکاح کے لیے ایک دوسرے کے نکاح میں آ چکے تھے۔ فیروز نے سدرا کے پاپا کے پیر چھوئے۔ احمد صاحب نے روتے ہوئے فیروز کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی پونجی تمہارے حوالے کر رہا ہوں فیروز۔ اگر تم نے اسے کوئی دکھ دیا تو میرا خدا تم سے حساب لے گا۔ فیروز نے سدرا کا ہاتھ تھاما جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور اسے اپنے ساتھ اس نئے سفر پر لے جانے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا جہاں خاندانی بندھن ٹوٹ چکے تھے اور ایک نئی دنیا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی فیروز سدرا کو شہر کے ایک پرسکون اور متوسط طبقے کے علاقے میں بنے ایک چھوٹے مگر خوبصورت اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ یہ گھر فیروز کے اپنے پیسوں سے خریدا ہوا تھا، جہاں نہ تو اس کے خاندان کا کوئی دباؤ تھا اور نہ ہی کوئی روک ٹوک۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سدرا نے اپنے سر سے سفید چادر اتاری اور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے بغیر کسی آواز کے رونے لگی۔ فیروز نے اس کے لیے پانی کا گلاس پیش کیا اور اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، سدرا، پانی پی لو۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو اور تمہارا یہ غصہ بالکل سچا ہے، لیکن اب ہم ایک نئے سفر پر نکل چکے ہیں۔ یہاں تمہیں کسی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی تمہیں ملامت کرے گا۔ تم دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھو، میں ہر خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں۔ سدرا نے پانی کے گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر نفرت سے کہا، اس مکان کی 4 دیواریں اور یہ چھت میری بربادی کو چھپا تو سکتی ہیں، لیکن میرے دل کے زخم کو نہیں بھر سکتی جو تم نے مجھے دیا ہے۔ میں یہاں صرف اپنے پاپا کی پگڑی کی خاطر آئی ہوں، تمہاری محبت یا ہمدردی کی بھیک لینے نہیں۔ فیروز نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے کے پاس فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تم سے کوئی بھیک مانگ بھی نہیں رہا سدرا، میں صرف اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں اور وقت آنے پر ثابت کروں گا کہ میں گنہگار ضرور ہوں لیکن بزدل نہیں۔ دن گزرتے گئے اور سدرا کا حمل اپنے 3 مہینے میں داخل ہو گیا۔ اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی۔ صبح کے وقت شدید متلی اور چکر آنے کی وجہ سے وہ نڈھال ہو جاتی۔ فیروز نے سدرا کی اس حالت کو دیکھ کر اپنے بزنس کے اوقات آدھے کر دیے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، سدرا کے جاگنے سے پہلے کچن میں جا کر اس کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ تیار کرتا اور جب سدرا کمرے سے باہر آتی تو فیروز ناشتے کی ٹرے میز پر سجا چکا ہوتا۔ سدرا اس کی اس کیئرنگ نیچر کو دیکھ کر حیران بھی ہوتی اور اندر ہی اندر خود سے لڑتی کہ وہ ایک ایسے انسان کے لیے اپنے دل میں نرمی کیسے پیدا ہونے دے جس نے اس کی زندگی بدلی تھی۔ ایک صبح جب سدرا کو کچن سے آنے والی آملیٹ کی خوشبو سے الٹی آنے لگی اور وہ واش بیسن کی طرف بھاگی تو فیروز نے فوراً پچھلی طرف سے آ کر اس کے سر کو تھاما اور اس کی پیٹھ کو نرمی سے سہلانے لگا۔ سدرا نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی، چھوڑو مجھے، میں خود سنبھل سکتی ہوں، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیروز نے غصہ کرنے کے بجائے پانی کا مگ اس کے ہاتھ میں دیا اور تولیے سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بڑے پیار سے بولا، تم جتنی چاہو نفرت دکھا لو سدرا، لیکن اس وقت تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے اندر ایک معصوم جان بھی پل رہی ہے اور اس کی حفاظت کرنا میری پہلی ذمہ داری ہے۔ تم نے اگر کچھ کھایا نہیں تو کمزوری بڑھ جائے گی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور حمل کا 7واں مہینہ شروع ہو گیا۔ سدرا کے پیروں پر ہلکی سوجن آ چکی تھی اور اسے چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ فیروز اب دن کا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارتا۔ ایک رات جب باہر بوندا باندی ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی،
سدرا بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ فیروز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گرم دودھ کا گلاس اور مالٹے تھے جو سدرا کو پچھلے چند دنوں سے بہت پسند تھے۔ فیروز بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا اور بغیر کچھ کہے سدرا کے پیروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دبانے لگا۔ سدرا نے گھبرا کر اپنے پیر پیچھے کھینچنے چاہے۔ فیروز، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اتنے بڑے امیر آدمی ہو، یہ کام تمہیں زیب نہیں دیتے۔ فیروز نے مسکرا کر دوبارہ اس کے پیروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انگلیوں سے دباتے ہوئے خوبصورت اور حقیقت پسندانہ لہجے میں کہا، باہر کی دنیا کے لیے میں بزنس مین ہوں گا سدرا، لیکن اس گھر کے اندر میں صرف ایک شوہر ہوں اور ایک ہونے والے بچے کا باپ ہوں۔ میں نے جو غلطی کی اس کا ازالہ تو شاید میں پوری زندگی نہ کر سکوں، لیکن اس کٹھن وقت میں تمہاری تکلیف کو بانٹنا میرا حق ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے تھے، میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں میں اب کوئی پچھتاوا نہیں آنے دوں گا۔ تم مالٹا کھاؤ، میں نے اسے چھیل دیا ہے۔ سدرا نے فیروز کے اس مخلص روپ کو دیکھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی سچی ندامت دیکھ کر سدرا کے دل کی سخت برف پہلی بار پگھلنے لگی۔ اس نے فیروز کے ہاتھ سے مالٹے کی کاش لی اور چباتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، فیروز، تم تھکتے نہیں ہو؟ میں تمہیں ہر وقت کڑوی باتیں سناتی ہوں، تمہارے گزرے ہوئے کل کا تانا دیتی ہوں، پھر بھی تم میرے نخرے اٹھاتے ہو، راتوں کو جاگ کر میرے لیے آئس کریم لینے جاتے ہو، ایسا کیوں؟ فیروز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جو اب پہلے کی طرح ٹھنڈا نہیں تھا اور بولا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم جس دور سے گزر رہی ہو وہ ایک عورت کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا ہے۔ سماج نے تمہیں جو زخم دیے، تمہارے والدین نے جو دوری اختیار کی، وہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر میں آج بھی تمہارا محافظ نہ بنوں تو مجھ سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوگا۔ سدرا، میں تمہارے دل میں اپنے لیے محبت کی امید نہیں رکھتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے بچے کا سچا باپ تسلیم کر لو۔ سدرا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر فیروز کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے پہلی بار فیروز کا ہاتھ جھٹکا نہیں بلکہ دھیمے سے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ میں پرو دیں اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے فیروز۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس انسان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گی جس سے مجھے نفرت تھی، لیکن تمہاری اس بے غرض کیئر نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ انسان بدل سکتا ہے۔ حمل کے 9ویں مہینے کے آخری ہفتے میں ایک رات سدرا کو شدید درد ذہ شروع ہوا۔ فیروز نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اسے گاڑی میں بٹھایا اور شہر کے سب سے بہترین نجی ہسپتال لے گیا۔ لیبر روم کے باہر فیروز کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ کبھی راہداری میں چکر کاٹتا تو کبھی ہسپتال کے چھوٹے سے نماز روم میں جا کر سجدے میں گر جاتا۔ اس کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، میری سدرا کی جان کی حفاظت کرنا، اسے اور میرے بچے کو صحیح سلامت رکھنا۔ میری زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، مجھے سزا دے دینا مگر میری معصوم بیوی کو تکلیف مت دینا۔ کئی گھنٹوں کی اس شدید ذہنی اذیت اور تڑپ کے بعد صبح کے وقت ڈاکٹر باہر آئیں اور ان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے فیروز کو دیکھتے ہی کہا، مبارک ہو فیروز صاحب، اللہ نے آپ کو ایک بہت پیاری بیٹی دی ہے اور آپ کی وائف بھی بالکل ٹھیک ہے۔ فیروز کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے اور وہ وہیں ہسپتال کی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ جب فیروز کو کمرے میں جانے کی اجازت ملی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ سدرا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی گود میں گلابی رنگ کے ململ کے کپڑے میں لپٹی ایک ننھی سی پری سو رہی تھی۔ سدرا کے چہرے پر ممتا کا ایک ایسا لازوال نور تھا جس نے کمرے کی تمام تلخیوں کو دور کر دیا تھا۔ فیروز آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بیڈ کے قریب پہنچا اور سدرا کے سرہانے بیٹھ گیا۔ سدرا نے نظریں اٹھا کر فیروز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی پرانی نفرت یا ملامت نہیں تھی بلکہ صرف ایک ماں کا سکون اور فخر تھا۔ فیروز نے جھک کر سدرا کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا پیار کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، شکریہ سدرا، مجھے اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی دینے کے لیے شکریہ۔ سدرا نے آہستہ سے ننھی بچی کو فیروز کی گود میں منتقل کیا اور انتہائی خوبصورت انداز میں بولی، فیروز، اسے سنبھالیں، دیکھو اس کے نقش بالکل آپ کے جیسے ہیں۔ یہ ہماری اس کہانی کا آغاز ہے جو شاید ایک غلط موڑ سے شروع ہوئی تھی، لیکن آج اس معصوم کی صورت میں یہ مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے فیروز۔ فیروز نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور سدرا